अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ शविंडा महास। उम्मत मुसलमा की क़ियादत का फ़रीज़ा हमेशा उलमा इकराम ने ही सर अंजाम दिया है। हर दौर में अल्लाह ताला ने ऐसे उलमा पैदा किए हैं जो कि उम्मत को लाख ख़तरात से बाहर निकालें। आज इल्मी बैठक में हमारे साथ नहायत ही मोअज़्ज़िज़, काबिल एहतराम, काबिल इस्ताइश आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम, मुसन्नफ़ कुतुब कसीरा अल्लामा पीर अरफान इलाही कादरी दामतु बरकातहुम आलिया वली अहद सजादा नशीन साहू चक यहाँ पर हम मौजूद हैं और बहुत ही इल्मी शख्सियत है, आलमी शोहरत याफ्ता है। और अस्सलाम वालेकुम जी पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बड़ी खुशाइन बात है, हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आज हम आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ में तशरीफ़ लाए, तो आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बंदा नाचीज़ को ये एक शर्फ हासिल हुआ है आपकी ज़ियारत का भी। तो मैं सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ है, इसकी बुनियाद कब डाली गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा अल्लाह रखा बदर कामिला अज़मत निशां, सीनाश रोशन ये हुबे सरवर कौनो मकाम। आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ के बानी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कुतुब ज़मां हुज्जतुल कामिलीन व सनदुल वासिलीन हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अल्लाह रखा शाह मुर्शिद व रहनुमा कलंदर बेरिया व बासफ़ा रहमतुर रहमान, आप यहाँ 1971 में तशरीफ़ लाए। इससे कबल आपका चूँकि ताल्लुक़ जम्मू से है, बामुकाम रांझड़ तहसील सांबा ज़िला जम्मू से, वहाँ से 12 साल की उम्र में आप अपने पीर खाना सनूसी पाकविंद अबुल अरब हज़रत अमीर मिल्लत हाफिज़ पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। 12 साल से लेकर फिर 42 साल आपने अपने पीर और मुर्शिद के साथ गुजारे, हम तन गोश होकर उनकी खिदमत में रहे। उसके बाद 1971 में आप साहू चक शरीफ में तशरीफ़ लाए। जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए तो आपने दरगाह शरीफ की बुनियाद डाली, जिसकी बुनियाद इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, और आपका जो माटो था, जो करना चाहते थे, वो शेख सादी अलैहिर्रहमा ने कहा है कि तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क नेस्त बतस्बीह हो सज्जादा व दलक नेस्त। शेख सादी फरमाते हैं तरीक़त खिदमत खल्क का नाम है। तो हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फिर खिदमत खल्क का जो मामला यहाँ शुरू किया, फिर जामे मस्जिद नूरुल नबी के नाम से यहाँ तामीर करवाई, लोगों को वाज़ो नसीहत और लोगों के दिलों को जो है वो अल्लाह की मोहब्बत दिलों में डाली गई, इश्क़ रसूल की शम्मा को रोशन किया और तारीक दिलों को इश्क़ रसूल से मुनव्वर किया और फिर भटके हुए लोगों को खुदा की राह दिखाई। उसके बाद आपने यहाँ 11वें शरीफ का सिलसिला शुरू किया और लोग मखलूक खुदा आपके पास आना शुरू हुई और 1987 में आपका विसाल हुआ। 1971 से लेकर 1987 तक आपने यहाँ साहू चक शरीफ में क़याम पजीर रहे। आपको हज़रत अमीर मिल्लत के फैज़ के बाद हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह कादरी चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी शरीफ से फैज़ हासिल हुआ। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि सूफ़ी साहब आप साहू चक शरीफ में जाकर बैठ जाएं। आपने अर्ज़ किया कि हुजूर वहाँ तो पानी नहीं मिलता, तो ख्वाजा साहब ने फरमाया सूफ़ी साहब आपको 5 कूज़े पानी चाहिए, वो मिल जाएगा, और जो मखलूक आएगी उसका बंदोबस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाएंगे। आप यहाँ आकर तशरीफ़ फरमा हुए और फिर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल ऐसे हुआ कि मखलूक खुदा आपके पास आना शुरू हुई और आपका मामूल ये था कि सुबह से लेकर रात तक और रात से भी फिर फजर तक, रात सारी वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा के मिसदाक बनकर गुजरी और दिन ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिय यदऊना रब्बहुम खौफ़न व तमआ के मुताबिक गुजरे। आपका मामला जो था मखलूक खुदा के साथ मोहब्बत, इखलाक, इस इलाके में पानी नहीं मिलता था। आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए तो आपने कुआं खदवाया, उसका पानी 27 फुट पे आया। आज भी कुआं आज भी मौजूद है और ये फैज़ भी उसी तरह मौजूद है जैसे आपने फरमाया था, उसी तरह मनवान जारी है। आपने फरमाया यहाँ बेऔलाद, बीमार, किसी किस्म का मरीज 7 जुमेरात आकर मतवातर गुस्ल करे और 41 दिन इसका पानी पिए नहार मुंह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शिफा अता फरमाएगा। और अगला जुमला बड़ा मज़ेदार है और हमारे नाजरीन के लिए काबिल तवज्जो है कि औलिया अल्लाह ने खिदमत खल्क किस अंदाज, किस एंगल में की। आपने फरमाया जब इस पानी का मुआवजा लिया जाएगा तो शिफा खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये भी कहा है? ये भी कहा है। बहुत अच्छा। और आज तक लोग चारपाइयों पे मरीज आते हैं, गाड़ियों पे लेके आते हैं, जुमेरात शरीफ को बड़ा रश होता है, लोग आते हैं
تو درگاہ شریف کے سجادہ نشین حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ دم بھی فرماتے ہیں، تعویذ بھی دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت لوگوں کو یہاں غسل کرنے سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ہر جمعرات شریف کو دوپہر 12 بجے یعنی دن 12 بجے سے نماز ظہر تک محفل ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں مستورات، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب آ کر بیٹھتے ہیں، بیمار بھی بیٹھتے ہیں، تندرست بھی بیٹھتے ہیں۔ حضور قبلہ عالم نے فرمایا تھا کہ اس محفل پاک میں جس نیت کے ساتھ کوئی بیٹھے گا اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اب وہ گھنٹہ ڈیڑھ لوگ جو بیٹھتے ہیں تو وہ دعائی ہوتی ہے، ہاں جی، اور اللہ رب العزت لوگوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ یعنی دن 12 بجے میں ہر جمعرات شریف کو محفل شروع ہو جاتی ہے، محفل سماع ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد حضور قبلہ عالم سجادہ نشین صاحب جو ہے وہ دعا فرماتے ہیں، اور لوگ لنگر شریف تناول فرما کے واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ درگاہ مقدسہ ساؤ چاک شریف پہ حضور قبلہ عالم نے یہ فرمایا تھا کہ لنگر شریف جو ہے یہ ہمہ وقت ہونا چاہیے، 24 گھنٹے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لنگر شریف اور یہ آستانہ، یہ درگاہ، یہ مسجد، یہ جتنا نظام ہے حضور پیران پیر قندیل نورانی غوث سمدانی الحسنی الحسینی الشیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتے ہیں، اور آپ ہی چلا رہے ہیں، اور واقعی یہ غیب کے خزانوں سے چلتا ہے، کثیر تعداد میں خرچ ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ یہاں یونیورسٹی بن رہی ہے، دارالعلوم کا جو ہے وہ آغاز ہے، یہاں طلباء پڑھتے ہیں، ہمارے پاس مقیم ہیں، رہائشی طلباء ہیں۔ اچھا، ایک علیحدہ طور پہ یہ یونیورسٹی بھی یہاں پہ اس کا جی نام ہے؟ بحمدہ تعالیٰ یہاں دارالعلوم حنفیہ غوثیہ حفیظ القرآن رجسٹرڈ ہے، اور ہمارا جو ہے وزارت تعلیم سے وہ جو ہے نا رجسٹرڈ ہے، اور نظام المدارس کے ساتھ الحاق ہے۔ طلباء یہاں پڑھتے ہیں، ان کو اسناد بھی دی جاتی ہے۔ کافی تعداد میں ہمارے طلباء جو ہے یہاں سے فراغت کر چکے ہیں، اور ابھی وہ مختلف قسم کی مساجد میں مختلف جگہ پہ خدمات اپنا سر انجام دے رہے ہیں۔ اور ہمارے صوفیہ خلفاء جو ہیں یہ پوری دنیا میں ہیں، پوری دنیا کے الحمدللہ جی، آؤٹ آف کنٹری۔ میں ہر سال تقریباً اپنا سال میں 2-3 ماہ میں فارن میں رہتا ہوں، وہاں ہمارے مریدین ہیں، ہمارے دوست ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہاں بھی ہمارے اجتماع ہوتے ہیں، حضور قبلہ عالم کے عرص پاک ہوتے ہیں۔ وہاں پر بھی جی وہاں بھی اجتماع ہوتے ہیں، تو انہی کے نام سے ہوتے ہیں؟ انہی کے نام سے ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی پروگرام ہوتے ہیں۔ اچھا عرفان صاحب، آپ کی بات معذرت کے ساتھ ٹوک رہا ہوں کہ یہ جو ساہو چک ہے یہ اور بھی ہیں؟ جی بالکل، پاکستان میں اور بھی ساہو چک ہیں، لیکن یہ ضلع سیالکوٹ میں ایک ہی ساہو چک ہے۔ جی بالکل، ایک ضلع جیلم میں بھی ساہو چک ہے، جنوبی پنجاب میں بھی ساہو چک ہے، بلوچستان کے علاقے میں بھی ساہو چک ہے، رحیم یار کے خاں کے قریب بھی ایک ہے، لیکن وہ ہے تو سو چک، جی یہ ہے ساہو چک، یہ ساہو چک جی، وہ اس میں فرق ہے اس میں؟ جی وہ 100 چک ہے نا، جی ہاں بالکل ٹھیک، جیسے ہم کہتے ہیں 98 99 100، 100 سمجھ لیں، یعنی وہ 100 چک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ ساہو چک ہے۔ یہ ایکچولی یہاں پہلے ساہوکار رہتے تھے۔ اچھا، ساہوکار رہتے تھے، ساہوکار امیر لوگ رہتے تھے، وہ سکھ تھے، وہ رہتے تھے، تو وہاں سے ساہوکاروں سے یہ ساہو چک ہے، یہ ساہو چک۔ اور دوسرا یہ جو مرید ہیں نا جو ادھر نذرانے میں آتے ہیں، نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں، لنگر میں پیسے بھی ڈالتے ہیں، اس کا آپ کیا کرتے ہیں پھر وہ؟ جی بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1971 سے لے کر بحمدہ تعالیٰ آج تک ہمارا ایک معمول ہے کہ درگاہ شریف پر کوئی کسی امر کا فنڈ نہیں، کوئی چندہ نہیں، مدرسے کی صورت میں، مسجد کی صورت میں، درگاہ شریف کی صورت میں، لنگر خانے کی صورت میں، جی بالکل ٹھیک ہے، کسی امر کا کوئی فنڈ نہیں، کسی قسم کا، کسی قسم، کیونکہ ہمارے حضور قبلہ عالم کو فرمایا گیا تھا کہ جو اگر کچھ پیش کرے اسے پوچھ لینا کس لیے دے رہے ہیں، اگر وہ غوث اعظم کی 11ویں شریف کے لیے دے رہا ہے تو وہ لنگر پہ خرچ کر دے، ٹھیک ہے، اپنی ذات پہ صرف نہیں کرنا۔ آج بھی ہمارا یہی معمول ہے کہ دوست احباب جو محبت فرماتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں یہ مسجد کے لیے ہے، یہ دارالعلوم کے لیے ہے، یہ لنگر شریف کے لیے ہے، تو وہ جی خود بتا دیتے ہیں، تو وہاں ہی صرف ہوتا ہے۔ اور ہماری جو ذاتی خدمت لوگ کرتے ہیں نا، ہمارے قریبی دوست جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ لنگر کا پیسہ یا مسجد کا پیسہ اپنی ذات پہ صرف نہیں کرتے، دارالعلوم میں اس کا پرنسپل بھی ہوں، میں یہاں خدمت بھی کرتا ہوں، مسجد میں جمعہ بھی پڑھاتا ہوں اسی میں، اور بطور خادم ہماری کوئی یہاں سیلری تنہا نہیں ہے،
free of cost کر رہے جی ہیں۔ فری آف کاسٹ، اور الحمدللہ تعالیٰ میرا اس سے پہلے بزنس تھا خود، اسکینک انٹرنیشنل میری ایک فرم ہے، اچھا جی جی بزنس مین بھی ہے ماشاء جی جی وہ کام بھی کرتے ہیں، اور یہ مخلوق کی خدمت کرنا ہم اعزاز سمجھتے ہیں اور یہ بڑی محبت سے کرتے ہیں۔ میں خطیب بھی ہوں اور ایز اے خطیب لوگ مجھے نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اتنا نذرانہ لوں گا، اور جو نذرانہ پیش کرتے ہیں اور جو ہمارے جو قریبی دوست ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہے، یہ لنگر شریف کا نہیں، جی یہ مسجد کا نہیں، یہ دارالعلوم کا نہیں، یہ آپ کے لیے ہے، جی جی تو وہ ہم اپنی ذات پہ صرف کرتے ہیں۔ کر سکتے جی ہیں۔ اور بالکل۔ دوسرا یہ جو عرفان صاحب ہمیں بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ پیر بہت سارے ہیں، پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں جعلی پیر، اصلی پیر، اس میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے یہ جعلی ہے یا اصلی ہے؟ بہت سارے مریدین میں ابہام پایا جاتا ہے کہ ہم بھائی ان کے بیعت ہیں جن کے جو اصل ہے اور ایک نمبر ہے۔ یہ سوال آپ کا بڑا مشکل بھی ہے صدیقی صاحب اور بڑا آسان بھی ہے۔ جی جی اس کا کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، آپ آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ نہیں وہ بحمدہ تعالیٰ، دیکھیں جب 5000 کا نوٹ نہیں تھا تو کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ 5000 کے جعلی نوٹ آئے، ویری گڈ، زبردست، کبھی نہیں ہم نے سنا۔ صحیح، یہ صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب 5000 کا نوٹ جی آیا تو اس کے بعد سے ہم سننے لگے کہ جی 5000 کا جعلی نوٹ بھی آیا۔ اصل ہوگی تو جب تک اصل نہیں تھی تو نقل نہیں۔ بہت اچھا، اب جو اصل ہے تو وہ تو نہ تو کسی چینل کے بنانے سے بنتا ہے، صحیح ہے، نہ دیکھیں اجمیر شریف میں ایک بابا جی آئے تھے، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں تھا، پرنٹ میڈیا بھی نہیں تھا، وہ اجمیر کے ٹیلے پہ آگے ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں تھا، ان کے پاس اتنے اپنا وسائل بھی نہیں تھے، لیکن غریب نواز کی صورت میں آتے ہیں تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ جب آپ لاہور میں تشریف لاتے ہیں تو ہمیں تو آج سمت کعبہ کا بھی پتہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو آپ وہاں لاہور میں جب اللہ اکبر کرواتے ہیں تو خود بھی اور لوگوں کو بھی کعبہ دکھا دیتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کا جو اعزاز ہے یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا ہے، اور یہ واضح دلیل ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں، اولیاء کا وجود ہے یا نہیں ہے، تو یہ بات انسانوں کی کرنے والی نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن میں جو لا ریب کتاب ہے اس میں فرما دیا گیا ہے اور فرمایا وہ دلیل متقین، یہ ہدایت تقوی والوں، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بڑے لوگ گمراہ ہوں گے، بڑے ہدایت پائیں گے۔ یضل بہ پہلے فرمایا ہے، صحیح، گمراہ بڑے ہوں گے، پہلے گمراہی کا پہلے گمراہ و یہدی بہ کثیرا، اور بڑے ہدایت پائیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ یہ لفظ ولی قرآن سے ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اب اللہ کے ولی جو ہیں فرمایا کہ ان کو کچھ خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ان کی کوالٹی کیا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک، یہ آپ کا جو سوال تھا میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اب وہ بیعت کر سکے، جی وہ کوالٹی کیا ہے کہ اب جو بیعت کرنے والا جو مرید ہے وہ دیکھے کہ اس کی پراڈو بڑی ہو، وہ دیکھے کہ اس کی گن مین بڑے ہوں، وہ دیکھے کہ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوں، وہ دیکھے کہ سرخ کپڑے والا اچھا ہے یا وائٹ والا یا بلیک والا، یا اس کی وضاحت ایسی ہو۔ تو قرآن نے اس کو واضح کیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے اور تقوی اختیار کرنا۔ اب پتہ چلا کہ صاحب تقوی ہونا چاہیے، لباس سفید ہو تو پھر بھی کوئی بات نہیں، گاڑی چھوٹی ہو تو پھر بھی کوئی بات نہیں، بڑی ہو تو پھر بھی کوئی بات نہیں، تقوی والا ہو۔ اب جب صاحب تقوی ہو، اللہ کا ولی ہو، تو اس پر ثمر بارگی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ساتھ ایک اور تصدیق فرمائی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا۔ اور ہمیشہ کامیابی کن کے لیے ہے؟ جو اس کو پکڑ لیتے ہیں، جو اس پہ آ جاتے ہیں وہ کامیابی پا جاتے ہیں۔ تو اس لیے صدیقی صاحب ہمارے ناظرین کو ہم یہ بتائیں گے کہ ولایت کے لیے کچھ خاص صفت کا ہونا ضروری نہیں۔ اس پہ چونکہ میں نے کافی اپنے کتابیں لکھی ہیں، ان میں ہم نے ان باتوں کو واضح کیا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، اس کا لباس، اس کا کردار، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ماشاءاللہ، جب قرآن و سنت میں اس بات کی دلیل موجود ہے تو من گڑت دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کا تزکیہ ہے، اس کا تصفیہ ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ صاحب تقوی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے۔ ہمیشہ ایک بڑا دستور ہے، اور وہ کیا کہا ہے کہ صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند۔
بے شک ماشاءاللہ بہت یعنی اچھے لوگوں کی صحبت کیسے نیک کرے گی، اس کے اندر نیکی پائی جائے گی، تو تب ایسے نہیں ایسے نہیں. صحیح ہے. اگر اس کے اندر نیکی نہ پائی جائے تو اس کے ساتھ جڑنے والے کو کیا حاصل ہوگا؟ کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کا تزکیہ ہے، اس کا تصفیہ ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ صاحب تقوی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے. ہمیشہ ایک بڑا دستور ہے، اور وہ کیا کہا ہے کہ صحبت سالے تو را سالے کند، صحبت تالے تو را تالے کند. بے شک ماشاءاللہ بہت یعنی اچھے لوگوں کی صحبت کیسے نیک کرے گی، اس کے اندر نیکی پائی جائے گی، تو تب ایسے نہیں. صحیح ہے. اگر اس کے اندر نیکی نہ پائی جائے تو اس کے ساتھ جڑنے والے کو کیا حاصل ہوگا؟ عرفان صاحب کچھ تو ایسے ہیں جن کو کلمہ تک صحیح نہیں آتا، کافی ویڈیو وائرل آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کیونکہ آپ کی بھی وابستگی ہے اس میں. بالکل ماشاءاللہ آپ مختلف چینل پہ بھی انٹرویو دے چکے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ان کو کس کو یہ ایمان مفصل کیا بلکہ کافی دین کا علم ہی نہیں ہے. دیکھیں ماشاءاللہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں نا کہ ان کے معاملہ یہ ہے کہ یہ جہالت کی دنیا نا. جی ہمارے جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، داتا صاحب نے کی کشف المجوب آپ اٹھا لیں، 100 آدمی کو بٹھائیں اور 90 بندے اس کی عبارت ہی شاید صحیح نہ پڑھ سکیں آج بھی. بالکل. حالانکہ اردو ترجمہ ہو چکا ہے. جی اردو ترجمہ بھی ہے، لیکن پھر بھی بہت زیادہ. اور آپ اپنے سلطان باہو کا کلام لے آئیں، بابا فرید الدین گنج شکر کا کلام اٹھائیں، پیر مہر علی شاہ مجدد گولڑا کا کلام اٹھائیں، حضرت امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی ولایت کی دنیا میں اگر دیکھنا ہے تو بابا فرید گنج شکر کو دیکھیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھیں، امیر خسرو علیہ رحمہ کو دیکھیں، حضرت قلندر کبریا تاجدار ساہو چک شریف رحمۃ اللہ تعالی. آپ اس علاقے میں جب تشریف لاتے ہیں ساہو چک کے علاقے میں، تو ایک ہی مولوی صاحب تھے جو 3-4 بستیوں کو عید کی نماز پڑھا کر اور ان لوگوں سے نذرانہ لے کر چلے جاتے تھے. یہ حالت تھی. حضرت قلندر کبریا رحمۃ اللہ تعالی جب تشریف لائے تو فرمایا بھائی ایسا نہیں ہوگا، یہ پچھلی بستی میں نماز پڑھا کر آیا، اب نہیں پڑھا سکتا. یعنی اللہ کے ولی کے پاس علوم دینیہ کا ادراک ہونا ضروری ہے. یعنی قرآن مجید کی تعلیم رکھنے والا ہو، خود قرآن مجید کی تعلیم رکھنے والا ہوگا تو جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے پھر وہ ان کو فالو کریں گے، اور جو لوگ جس کو فالو کرتے ہیں اس کے ساتھ اندھی عقیدت رکھتے ہیں. اور یہ جہالت ہوتی ہے کہ ہم بندے کا کردار نہ دیکھیں اور اس کے پیچھے بھاگیں. اور کرامات یا یہ چھوٹی موٹی چیزیں شوبدہ بازی جو ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ پہلے نہیں ہوتے تھے. اسی طرح وہ سامری نہیں کرتا تھا قرآن اٹھاؤ، قرآن کے اندر ہے نا موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، انبیاء کے مقابلے میں آئے، حضور علیہ السلام کے مقابلے میں آئے. میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت قلندر کبریا حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی 6 سال کی عمر ہے، 6 سال سے بھی کم ہوگی، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جموں کے کھنڈرات میں جا کر اللہ کی عبادت میں رات وہاں رہتے، جموں کے ٹیلوں پہ. گھر والوں کو یہ شبہ گزرا کہ چونکہ اکلوتی اولاد تھی کہ آپ کو کوئی جنگلی جانور یا کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو جیسے سادہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا جی ان پہ کوئی سایہ ہو گیا ہے، کوئی یہ ہو گیا ہے، کوئی فلاں ہو گیا ہے، پھٹکان ہو گیا ہے. تو وہاں کے ایک عامل تھے، ان کو لے آئے. اب عامل کو بڑا بستر لگا کر انہوں نے بٹھایا تھا. تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، کامل اور عامل، اثر اور نقل کا کوئی موازنہ نہیں. جب حضور قبلہ عالم سامنے بیٹھے تھے، 6 سال کی عمر ہے ابھی، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کیوں ان کو تنگ کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں تو محمد عربی کا غلام ہوں، یہ عامل مجھے کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ کا اس کی طرف نگاہ بھر کے دیکھنا تھا کہ اس کا بستر جو بچھا ہوا تھا نا، وہ سارا خاکستر ہو گیا آنے واحد میں. نگاہ ولی سے بدل جاتی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور کسی نے یوں بھی کہا ہے، یہ قلندر اپنی جذب و مستی میں آپ اپنی نظیر ہوتے ہیں، بے مکاں ہوں تو ہم مگر لا مکاں کے بصیر ہوتے. اچھا عرفان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کی یہ تصنیفی اور تالیفی شعبہ کے ساتھ وابستگی کب شروع ہوئی؟ دیکھیں جی صدیقی صاحب، بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ بحیثیت انسان اللہ نے انسان بھی پیدا فرمایا، پھر حضور کی امت میں پیدا فرمایا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے خانوادے میں جو ہے مجھے پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا کہ جو قلندر کبریا قطب زمان حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی کا گھرانہ تھا، جس گھرانے کی پہلی فضا بڑی پاکیزہ تھی. اور ہماری نانی اماں، میری دادی جان، میری والدہ ماجدہ، ان کا آج بھی یہ معمول ہے
کہ وہ فجر سے پہلے اٹھنے والی تھیں، شب بیدار تھیں، اور پھر جو غذا ہم نے کھائی اس کے اندر بھی جو ہے قرآن مجید کی تلاوت تھی، حضور کے نام کی لوریاں تھیں ہمیں. تو یہ بحمدہ ہی تعالیٰ ایک دینی گھرانہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی گھرانہ بھی تھا، اور پھر جو ہے ولایت کا گھرانہ تھا. یعنی حضرت قلندر کبریاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے قبلہ عالم کا جو ہے 4 دانگ اپنا عالم میں آج بھی فیض موجود ہے. تو بحمدہ ہی تعالیٰ بچپن سے میں آپ کے ساتھ رہا. 6 ماہ کی عمر میں پہلی دفعہ مجھے ایک محفل پہ آپ اپنے ساتھ لے گئے. اس وقت سے شب و روز میرے آپ کی گود میں گزرے. یہ پڑھنے کا جو سلسلہ یہ بعد میں شروع ہوا. یعنی میں آپ کی گود میں ہی وہ جو ہے نا ان کی محبتیں، ان کے ساتھ کھانا، انہیں درسگاہ تو ماں کی گود ہی ہے. جی بالکل. اور میں اپنے قبلہ عالم کے ساتھ ان کے برتنوں میں کھانا. اور ہر روز کا معمول یہ تھا کہ اس وقت تک ناشتہ نہیں فرماتے تھے جب تک مجھے نہیں اپنے پاس بلا لیتے. بے شک. اور آپ بھی لیتے مجھے. وہ کیا بات تھی کہ ان ہاتھوں سے نوالے لینا، ماشاءاللہ یہ ایک صحبت کا فیض ہوتا ہے نا. اس کے بعد پھر میں نے بحمدہ ہی تعالیٰ میرے والد گرامی کی تربیت جو ہے وہ انہوں نے کسی پہلو پر بھی مجھے جو ہے نا میں اپنا میری طرف سے اپنی جو ہے چشم 2 منٹ کے لیے بھی، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی سائڈ پہ نہیں کی. یعنی نظریں مجھ پہ لگائی رکھی. وہ اسکول کا دور تھا، وہ کالج تھا، وہ دارالعلوم کا دور تھا، وہ گھر تھا یا باہر تھا، ہمہ وقت یعنی میری تربیت، میری تعلیم پر بھی، میرے کردار پر بھی. دنیاوی آپ کی کوالیفیکیشن کتنی؟ پھر اس کے بعد میں نے میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول بڈیانہ سے کیا. جی ٹھیک ہے. پھر گورنمنٹ علامہ اقبال کالج سے میں نے ایف اے میں داخلہ لیا. پھر اس کے بعد ساتھ ہی جو ہے نا میں نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف وہاں سے جو علوم اسلامیہ پڑھے. اس کے بعد پھر میں نے حضور مفتی اعظم حضرت قبلہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں نے جو ہے نا حدیث کی کتابیں آپ سے پڑھی. تو بحمدہ ہی تعالیٰ پھر اس سن 2000 میں نے سب سے پہلے اپنے قبلہ عالم کی مختصر سیرت طیبہ کو جمع کیا، سوانح حیات کو. اور وہ تجلیات قلندر کے نام سے 2000 میں نے شائع کی. اس وقت جو ہے نا میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا. اچھا، میٹرک کے بعد ہی آپ کی کتاب تصنیف ہو چکی تھی؟ جی 1998 میں نے میٹرک کیا. تو 2000 میں میری کتاب پہلی جو ہے نا وہ مارکیٹ میں آ گئی. تو یہ بزرگوں کا جو ہے مہربانی تھی. پھر 2006 میں نے محبت و اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے کتاب لکھی. اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، اور اب اس کے بعد عربی ٹرانسلیشن کی طرف وہ بڑھ رہی ہے. پھر 2007 میں نے خصائص اہل بیت لکھی. اور بحمدہ ہی تعالیٰ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی نے لکھا ہے کہ عمل کے میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو آسرا یہی ہے. تو خصائص اہل بیت اطہار یعنی حضور کے خانوادہ پاک اور اہل بیت اطہار کے جوڑوں کا صدقہ پھر یہ عزت ہے. ہمارے بزرگوں کو بھی وہاں سے عزت ملی. پھر یہ کتاب بحمدہ ہی تعالیٰ آج تک 2023 آئی ہے، ہر سال کثیر تعداد میں شائع ہوتی ہے. قادری رضوی کتب خانہ، گنج بخش روڈ، لاہور. ٹوٹل کتنی تصنیف اور تالیف ہے؟ پھر اس کے بعد جی ضرورت مرشد حضرت امیر ملت علیہ رحمہ کے ملفوظات ہیں، اس کو جمع کیا. پھر میرے قبلہ عالم کی 2010 میں نے یہ تجلیات مرشد لکھی. یہ 520 صفحات پر مشتمل ہے. اس کے باب اول میں طریقت تصوف میں جتنے سوال ہیں اور جتنے جی اس کے اندر موجود ہیں، سما کا سننا، مزارات پہ چادروں کا چڑھانا، پھولوں کا، اولیاء اللہ کی صفات کیا ہیں، یہ تصوف کیا ہے، اور تصوف کو حضور سے دور سے لے کر میں نے آج تک سارا اس میں جمع کیا ہے. 11ویں صدی ہجری میں کیسا تھا، پھر اپنا 10ویں صدی ہجری میں کیسا تھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ. جی بالکل. تصوف تو وہی ہے نا جو صدیق اکبر لے کر آئے تھے، جو فاروق اعظم لیا، جو حضرت عثمان غنی نے فیض تقسیم کیا، جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ مقالات عرفانیہ میری ابھی آئی ہے. اور بحمدہ ہی تعالیٰ 12 سال سے ماہ نامہ منات الاسلام، یہ آپ کا منات اسلام جو ہے یہ ماہانہ نکل رہا ہے. بحمدہ ہی تعالیٰ میری تو کوئی اتنی بات نہیں، میرے دوست بڑے اچھے ہیں میرے ساتھ. اور بحمدہ ہی تعالیٰ یہ حضور قبلہ عالم کا یہ فیض ہے کہ یہ 12 سال سے مسلسل ان حالات میں کہ جس دور میں کسی کو پڑھنے کے لیے کوئی چیز دینا یہ ایک جہاد ہے. بے شک بے شک. یعنی یہ علم پھیلانا، اور پھر ہم اس کو فی سبیل اللہ تقسیم کرتے ہیں. اور یہ 2000 4000 ہر ماہ پرنٹ ہوتا ہے.
ماشاءاللہ. اور یہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے بحمدہ تعالیٰ. اچھا علامہ پیر صاحب، ہم نے ایک اور چیز سنی ہے آپ کے بارے میں ماشاءاللہ، یہ جو عرفان الایمان جو کنز الایمان کا ہے، یہ سرکاری طور پر اس کو چلا رہے ہیں؟ جی بالکل. عرفان الایمان جو ہے یہ میرے نام سے جو ہے نا الریاض پبلشرز نے کیا بات ہے، یہ شائع کی ہے. اور ماشاءاللہ یہ پھر بحمدہ تعالیٰ جو ہے سکولز اور کالجز میں پڑھایا جاتا ہے. ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے کنز الایمان، اور اس میں جو لفظی ترجمہ ہے وہ اس میں نے جی بحمدہ تعالیٰ دونوں ہیں جو کہ جی جو اسکولوں اور اپنے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن بامحاورہ ترجمہ جو ہے نا یہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ اپنا سرٹیفکیٹ ہے اور یہ وہ شائع ہوا ہے. اور بحمدہ تعالیٰ نصاب میں داخل ہے یہ ماشاءاللہ کنز الایمان کا جو ہے نا، یہ بھی ان کو یہ اعزاز حاصل ہے. بڑی خوشائن بات ہے ماشاءاللہ. آخر میں کیا ناظرین کو میسج دیتے ہیں؟ دیکھیں جی ناظرین کو میسج، یہ دور نفسہ نفسی کا دور ہے، مادیت کا دور ہے، پرفتن دور ہے. جی جی. اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے آپ عالم بنیں، آپ پیر بنیں، یا مفتی بنیں، جو کچھ مرضی بنیں، لیکن درگاہ مقدسہ ساؤچک شریف کا ادنا سا خاکروب ہونے کی حیثیت سے میں یہ پیغام دوں گا کہ سب سے پہلے ہم سب انسان بنیں. ماشاءاللہ بہت زبردست. قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَّارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَّارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. ایک آیا مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے مہد سے لے کر لحد تک کا دستور حیات دیا ہے. سبحان اللہ. ہم حاجی بنے، نمازی بنے، جو کچھ مرضی بن جائیں یار، سب سے بڑی بات ہے انسانیت کا درد جو ہے نا ہمارے اندر آنا چاہیے، اور اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے. پوری دنیا کے اندر میں جاتا ہوں اور یہی پیغام، یہی میسج دیتا ہوں ہمارے صوفیاء، ہمارے خلفاء جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. اور یہ جس طرح آپ ساؤچک شریف دیکھ رہے ہیں نا، میرے ساتھ آپ سفر کریں، پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے آپ کو اسی طرح ساؤچک ہی نظر آئے گا. یعنی کراچی میں ہمارا آستانہ ہے، صادق آباد میں چلے جائیں، لاہور میں چلیں، جدھر بھی آپ جائیں گے پاکستان میں جی آل پاکستان میں بحمدہ تعالیٰ، اور ہر جگہ پیغام یہی ہے خدمت خلق. بس ایک ہی کام ہے، دسترخوان بچ جاتا ہے، لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے. ابھی سیلاب متاثرین ہوں، زلزلہ متاثرین ہوں، ہمارا ادارہ منات الاسلام ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت میں اس کا چیئرمین ہوں. ٹھیک ہے جی جی بحمدہ تعالیٰ. اور اس میں کبھی آج تک آپ نے ہمارا کہیں اشتہار نہیں دیکھا ہوگا، کہیں آپ نے ہماری خبر نہیں دیکھی ہوگی، کہیں کوئی ایسی اپنی تصویر نہیں دیکھی ہوگی. وہ ہم ایک ایسے رازدارانہ طریقے سے کام کرتے ہیں، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو خبر نہیں ہونی چاہیے. ہر علاقے میں ہمارے پیر بھائیوں کی میں نے جو ہے ایک ٹیم تشکیل دی ہے، وہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی اور لوگوں تک وہ معاملات پہنچتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت. ماشاءاللہ ہمارے عالمی شہرت یافتہ، عالمی مبلغ اسلام، مصنف کتب کثیرہ علامہ پیر عرفان الہی قادری، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت میسج دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ آپ نے پوری دنیا کے اندر دیکھے ہیں، بہت سارے درگاہیں دیکھی ہیں، سجادہ نشین دیکھے ہیں، لیکن آج ہم بھی بہت حیران ہوئے ہیں اور بہت متاثر ہوئے ہیں، پریس والے ہو کے امپریس ہوئے ہیں ان سے کہ جنہوں نے ان بھی گفتگو کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ علم کی جو فوقیت ہے یہ فرشتوں پر بھی اللہ پاک نے عطا کی ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو یہ دیکھیں، یہ علم کی جو بات ہے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ چیز اچھی لگی ان کی، جو خیر خواہی ہے وہ خلق خدا ہے، خدمت خلق ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے سود مند ہو، فائدہ مند ہو، جو دوسروں کو نفع پہنچائے. اس میں سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو. تو یہ انہوں نے ماشاءاللہ شعبہ اختیار کیا ہوا ہے اور بہت بڑی بات ہے. اور خاص طور پر یہاں پر جس طرح انہوں نے میسج دیا ہے، اور عرس مبارک بھی قریب آ رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میسج لیتے ہیں ان سے. تو یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا علمی بیٹھک دیکھنے کا. اپنے میزبان زبیر احمد صدیقی، مرزا نوید حسین، خرم شہزاد اور حافظ عظیم کو اجازت دیجیے. پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.